बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदीद कहेंगे। सियासी रस्साकशी जारी है। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद एक मरतबा फिर से ऐसा लगता है कि कंटेनरों से भर दिया गया है। कंटेनर्स का राज एक मरतबा फिर से कई साल पीछे इस्लामाबाद की सूरत हाल को लोगों के सामने ले आया है। डी चौक को तो सील कर दिया गया है, मगर सूरत हाल क्या होगी? क्या आर और पार की पॉलिसी के ऊपर मौजूदा सियासत चल रही है? इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। दीगर भी सियासत से मुंसलिक जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर पर पोलियो के हवाले से भी हम लाजमी तौर पर बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को पोलियो फ्री किया जा सकता है। हारून साहब, तमीद कुछ ज़्यादा नहीं है, सियासी रस्साकशी जारी है। सवाल मैं करूँगी, ये बताइए बड़ी खबर क्या है? देखिए जी, अभी सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि जनरल बाजवा ने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से। अब हमें ये मालूम नहीं क्या बात हुई है, ठीक, ज़ाहिर है वो बताएं तो पता चले और इस पर क्या सराही नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात सर्कल्स में है कि एक बहुत अहम पैगाम यहाँ से गया है मोहम्मद बिन सलमान के नाम कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन पे आमादा करें। अच्छा, क्या लंदन की फ़्लाइट किसी और ने भी भरी है अरुण साहब? जी, वो अपना तनवीर क्या राना तनवीर साहब ने। ठीक है, उसकी डिटेल मैं लूँगी। ये बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे खान साहब, कुरैशी साहब भी उनके हमरा मौजूद थे, फ़ोन किसका था? फ़ोन जो ज़्यादातर इत्तलात ये हैं, बेशतर ज़रा ये कह रहे हैं कि जो लोग मसालियत करा रहे हैं उनका था। अच्छा। और उन्होंने कहा 4 दिन के लिए मुलतवी कर दें। पहली बात ये कितनी तज्जुब खेज है कि इमरान खान साहब उनसे कह रहे हैं कि टेलीफोन न सुने और वो सुन रहे हैं। वो मुसलसल कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। बंद करने के बावजूद टेलीफोन क्यों सुन रहे हैं? और पूरा 1 मिनट। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको इससे बड़ी खबर देता हूँ। इससे बड़ी खबर ये है कि मुखबर मौजूद है वहाँ एजेंसियों के, ठीक है। अच्छा। और नून लीग के भी। खान साहब के साथ के पास इस मसले का कोई हल नहीं है कि वो इन लोगों से बच नहीं सकते। कोई ना कोई वहाँ आदमी मौजूद रहा। हत्ता के बनी गाला में पीटीआई के लीडरों के पेड मुलाजिम भी मौजूद थे, जिनको तनख्वाह पीटीआई के लीडर देते थे, नाम मैं नहीं बताऊंगा। और वो सारा दिन वो उस घर में जो कुछ होता था वो उन लीडरों को इत्तला देते थे। मतलब एक आदमी को 20,000 रुपये महीना या 50,000 या 1 लाख रुपए दिए जाते हैं कि वो सारे दिन की कार्रवाई पीटीआई के एक लीडर को बताए। अच्छा जी, चलिए, अभी ना सही फिर कभी सही बताएंगे तो ज़रूर आप हारून साहब। ठीक है, वो खान साहब ने कहा, वो खान साहब को कुरैशी साहब कह रहे थे वो ट्रैप कर देंगे। ट्रैप का मतलब क्या है? इसे मतलब ये है कि धोखा दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, ट्रैप का यही मतलब हो सकता है। और क्या ट्रैप? लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करूंगी, सड़कों की बंदिश के हवाले से बात करूंगी। पहले मुझे थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर करें। कभी कहा जा रहा है वो बुरी हुकूमत आ रही है, एक तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा है, कुछ नून लीग के लोग कह रहे हैं जल्द इलेक्शन होगा, कुछ कहते हैं कि नहीं जी हम मुद्दत पूरी करेंगे। होने क्या जा रहा है? चारों में से कौन से नुक्ते पे इत्तेफाक होगा? बुनियादी पॉइंट समझ लेना। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। उन्हें उम्मीद है कि पंजाब में तो कम से कम उन्हें अक्सरियत मिल जाएगी और फिर हलीफों से मिलके ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी सिंध में सीटें लेगी, को मौलाना फजलुर रहमान सीटें लेंगे, को महमूद चकजई 2 सीटें लेगा, कुछ को वगैरह वगैरह अख्तर मैंगल कोई सीटें लेगा, तो वो हुकूमत बना लेंगे। और ये उन्हें अंदाज़ा है कि अमेरिका इमरान खान को तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो अमरीकी रसूख भी इस्तेमाल होगा और हो सकता है अमरीकी सरमाया भी इस्तेमाल हो। अच्छा, तो जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। 14 महीने में गाय जितना दूध दे सकती है वो तो निकाला जाए ना जी। हाँ। और मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते हैं और ये समझते हैं कि 14 महीने में हम कोई मुमकिन डिलीवरी कर लें। डिलीवर कहाँ से करेंगे? आपको पता है कि जो पेट्रोल में सब्सिडी दी जा रही है, अगर ये 1 साल दी जाए तो ये पाकिस्तान के फौजी बजट के बराबर होगी, 6 बिलियन डॉलर। अच्छा, तो कहाँ से मामला ठीक कर लेंगे? इसलिए मेरा ख्याल ये है कि निगरान हुकूमत ही आएगी। अच्छा, ठीक है। यानी कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जो हुकूमत है उसमें, और कुछ चाहते हैं ना। शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते। 14 महीने में तो गाय बहुत दूध दे सकती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो हारून साहब पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन की बात नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं। मैं तो कह एब्सोल्युटली क्लियर है। जरदारी साहब मुखालफत कर रहे हैं, मौलाना कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी की तैयारी नहीं है भाई क्या? से इतना डरे हुए क्यों थे कि उनके गले नहीं मिले? उनके सर उनके कंधे से भी नीचे रखा।
بالکل اس طرح جس طرح اینتھنی بلنکن کے سامنے بلاول کھڑا ہوا تھا، بڑے مؤدب گیا جیسے مسلمان رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے اتنی کنفیوژن کیا تھی؟ خان صاحب نے بار بار کہا کہ میں اعلان کروں گا، اور سب سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے بات کی کہ 27 سے 29 کے درمیان ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے، پھر اچانک سے 25 مئی کی تاریخ کیوں اناؤنس کر دی گئی؟ ویری سمپل، سیاست میں ڈرامہ بھی ہوتا ہے۔ کیا یہ ڈرامہ؟ مطلب یہ دیکھیے نا، وہ تو عمران خان کو بنی گالہ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلان ملتان میں ہونا تھا، اور ملتان میں کیوں ہونا تھا؟ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے شاہ محمود قریشی، جس نے ہر ضمنی الیکشن میں کسی ایسے شخص کو ٹکٹ دلوایا جو ضرور ہار جائے۔ مطلب ہرانا نہیں چاہتا تھا، جو اس کے گروپ کا ہو، اور وہ اتنی محنت کرتا تھا حتیٰ کہ آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا تھا، پتہ نہیں کیسے لے آتا، سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اس نے ملتان میں اعلان کرانا تھا کہ تاکہ اس کی لیڈری چمکے۔ وہ تو میں ملتان میں 3 دن رہ گیا، تو میں تو وہ آپ کو پھر کسی وقت تفصیل بتاؤں گا، میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ خاک روب نہیں لگ سکتا اس کی مرضی کے بغیر اگر اس کا بس چلے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہر آدمی رویا وہاں پہ کہ شاہ محمود کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کا کوئی حال نہیں ہے۔ وہ احمد ڈوگر صاحب کچھ سرٹ کرتے ہیں، بلکہ اب تو کچھ زیادہ سرٹ کر رہے ہیں، اب تو نپولین کی طرح گھوم رہے تھے وہ اسٹیج پہ، اور ہاتھ ملاتے تھے تو ایسے ملاتے تھے، ہاں جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ آنکھیں ادھر کر کے ملاتے تھے۔ اچھا، تو وہ یہ ایک عجیب و غریب پارٹی ہے، اس میں ہر آدمی، جو وہ بچھوں کے قطار جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ اس نے کہا کسی کی دم پہ ہاتھ لگا کر دیکھ لو، اس میں سارے چل جائے گا۔ لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہ وہاں اعلان ہونا تھا، پھر یہ بنی گالہ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو بنی گالہ میں عمران خان کیوں جاتے؟ ظاہر ہے کہ انہیں مشورہ دینے والے تو موجود ہیں، اگر خود وہ بعض اوقات ذہن میں نہ آئے تو وہ پشاور جائیں گے، جو ان کا موجود ہے مضبوط مرکز ہے، تو وہاں سے اپنا لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان کا اور بلاول بھٹو کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، نہ عمران خان کا وہ دھرنا ہوگا جو تھا۔ اچھا، اس میں لوگ تہیہ کر کے آئیں گے کہ انہوں نے اسلام آباد میں داخل ہونا ہے، اور یہ جو جنرل ڈائر بننے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب، تو یہ کوئی سوجھ بوجھ کی بات نہیں ہے۔ اگر خون بہا، اگر وہ بھی تل گئے اور یہ بھی تل گئے، انہیں بھی بالکل پارٹی کو بتانا چاہیے کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک درخت کی شاخ بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ یہ لیاقت باغ میں اب 23 مارچ 1973 کو یا 74 کو 17-18 آدمی مر گئے تھے تشدد سے، چھتوں سے فائرنگ ہوئی تھی اپوزیشن کے جلسے پہ، بھٹو صاحب نے کرائی تھی۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف احمد رضا قصوری کے والد کا مسئلہ تھا۔ وہ جو آدمی مرے تھے، اب مجھے تعداد تو یاد نہیں، غالباً 18 تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے ورثاء بھول گئے؟ یہ نوبت یہاں تک نہیں چاہیے، جو گالم گلوچ سے بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے کارکن مشتعل ہو گئے تو ان سے نمٹ لیں گے، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ ہم کر نہیں سکتے۔ صحیح ہے، ہاں جی، وہ بازاری لفظ ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے عمران خان نے بھی بالکل غلط کیا، جو جملہ کہا، بہت ہی غلیظ گفتگو دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ غلط گیا تو اس میں دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے جو کافی موزیقہ خیز بیانات دیتے رہتے ہیں، انہوں نے ان کی والدہ کے بارے میں ایسی گفتگو کی جس کی طرف اشارتاً بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ مولانا کون سا پیچھے ان کی بیٹی کے بارے میں بات کی ہے، عمران خان کی فیملی کے بارے میں انہوں نے اچھا، اب بات یہ ہے کہ میں تو جانتا ہوں 45 سال سے عمران خان کے خاندان کو، عمران خان کو میں بھی 25-26 سال سے جانتا ہوں، خاندان کو 45 سال سے جانتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، ان کے کزنز کے ساتھ اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ ہمارے خاندان کے بڑے گہرے مراسم رہے، یعنی آنا جانا تھا۔ شوکت خانم جو ہیں، جن کے نام پہ ہسپتال کا، نہایت نیک خاتون تھیں، نہایت نجیب خاتون تھیں، ٹھیک ہے۔ ان کی شخصیت ایک روحانی پہلو تھا، یعنی وہ تصوف میں دلچسپی رکھتی تھی، ان کو کوئی دعویٰ نہیں تھا، وہ ایک عام مسلمان کی زندگی گزارتی تھی، غریب طالب علموں کی مدد کرتی تھی، غریبوں کو وہ اپنا کوئی ضرورت مند آ جائے اس کی ہیلپ کرتی تھی، بڑی دردمند خاتون تھی۔ اس خاتون کے بارے میں بھی اگر ایسی گندی زبان استعمال کی جا رہی،
اور اللہ کے فضل سے سبھی کر رہے ہیں. صرف جماعت اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نہیں کرتے. اس کا بھی ایک واقعہ ہے 88 کے الیکشن میں ان کے ایک لیڈر نے اتنی گندی گفتگو محترمہ نصرت بھٹو محترمہ بے نظیر کے بارے میں کی تھی کہ اس کا ایک اشارتاً بھی کوئی شخص ذکر نہیں کر سکتا، اور ان کے مناصب برقرار رہے تھے اور بڑھ گئے تھے بعد. لیکن یہ کہ اس وقت بہرحال جماعت اسلامی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہایت محتاط ہیں اور غیر جانبدار بھی ہیں اور کوئی ناشائستہ بات نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے سسٹم کو لے کے وہ جس پہ کام کر رہے ہیں صاحب اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر جو آپ نے پہلے بات کی، خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، ان کی جماعت کہہ رہی کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، مگر رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ شرافت آپ لوگوں نے نہ دکھائی تو شرافت کے دائرے میں آپ کو لایا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اب وہ والی صورتحال نہیں ہے، جمہوریت کے گور کرنا بنے. رانا صاحب کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک ایس ایچ او کی ہے، اور ایک ایس ایچ او کو اگر آئی جی بنا دیے جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں، مینٹل کیلیبر تو ان کا یہ ہے نا کہ ان کے نون لیگ کے لیڈر فیصلہ آباد کے اعلانیہ کہہ چکے ہیں، اخباروں میں چھپ چکا ہے کہ انہوں نے 16 قتل تو اپنے ذاتی مخالفوں کے کرائے ہیں، اور 18 جو ماڈل ٹاؤن میں ہوئے ہیں وہ تو معلوم ہی ہے، اس کا الزام بھی ان پہ آتا ہے. اب یہ تو تفتیش ہو تو پتہ چلے نا، تفتیش کون کرائے؟ 3 سال میں رانا ثناء اللہ کے ہیروئن کے کیس کی فرد جرم کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ اب معصوم ہے تو بھائی 2-3 مہینے کی تفتیش میکسیمم چاہیے. کتنی تفتیش چاہیے ہیروئن کے کیس کی؟ کتنی تفتیش چاہیے؟ ایک آدمی آپ کے قبضے میں ہے اور آپ اسے تفتیش کر سکتے ہیں، اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں، اس کے ٹیلی فون اس کا لے سکتے ہیں، اس کے کنٹیکٹس کا پتہ چلا سکتے ہیں، اور وہ ایک اچھا پولیس افسر جو ہے، مطلب اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل بتاتا کہ آصف زرداری صاحب کے جو منی کھاتے انہوں نے بنائے تھے جعلی بینکوں کے اور منی لانڈرنگ کے لیے، اور شہباز شریف صاحب نے جو ٹی ٹیز کے ذریعے پیسہ بنایا وہ کیسے بنایا وہ پھر شاید کل یا پرسوں کسی وقت بتاؤں گا. تو وہ جن افسروں نے تفتیش کی ان میں سے بعض سے میں ملا ہوں. تو یہ تفتیش کون سی مشکل تھی؟ اب ایک ایسا آدمی وزیر داخلہ نے کیسے 3 سال ملتوی ہوتا رہا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پراسرار کہانی. اب وہ آدمی وزیر داخلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے، وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں رہو گے تو یہ ہوگا، باندر قلعے کے ساتھ باندھوں گا. یہ شیخ صاحب کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے. یہ کون سی زبان ہے باندر قلعے سے؟ شیخ صاحب کی ان کی ہے. یہ زبان بھٹو استعمال کرتے تھے اور اس کا انجام آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا. ہاں سب کچھ تاثر تو یہ بھی آ رہا ہے دونوں طرف سے برابر کی چوٹ ہے. شیخ صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ملک کا وزیر داخلہ بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا کیا آ رہا ہے، یہ واقعہ ہے. دونوں طرف سے اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے. ہارون صاحب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آر پار کی صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں آئیں گے، یہ کہتے نہیں آنے دیں گے، وہ کہتے ہیں یہ کریں گے، یہ کہتے نہیں کرنے دیں گے. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تیسری طاقت آئے گی. کیا مطلب ہے آپ؟ مطلب وہ فوج تو نہیں آئے گی براہ راست، نگران حکومت آئے گی. الیکشن ہوگا، جب ٹھنڈے ہو جائیں گے 3 مہینے کے لیے تو آئے گی، لیکن ممکن ہے 6 مہینے کے لیے ہو جائے. پتہ چلے کہ سیاست میں ماضی میں بھی ایسا ہوا. کیا ماضی میں بھی ماضی نہیں ہوتا، حال ہوتا ہے. جو سچویشن ہوتی ہے سیاست میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے. 3 مہینے کے لیے بن جائے گی تو وہ 3 مہینے والی سپریم کورٹ کو اس کی توسیع 6 مہینے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ ممکن ہے. اور یا یہ 3 مہینے میں ٹھنڈے ہو جائیں تو 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جو سچویشن ہے کئی ہزار یہاں پر اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. 11,000 تو باہر سے آئی ہے پولیس. 1500 اور اب اکبر صاحب جو بنائے گئے ہیں آئی جی، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 ارب روپے وہ جو سیف سٹی پروجیکٹ تھا اس میں 2 ارب روپے کا ان پہ الزام ہے غبن کا. اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کی تحقیقات کی اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو دے دی گئی تھی. یا ان کو جیل جانا تھا اگر یہ صحیح ہے، اگر یہ بات درست ہے یا وہ اس کی تردید کریں تو، یا ان کو برطرف ہونا تھا. مگر یہ تو آئی جی لگ گئے. اسی لیے آئی جی لگے نا کہ بھائی یہ معتوب تھے ان کے، تو یہ اب ان پہ ڈنڈا چلائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اداروں کے حوالے سے بھی ہارون صاحب بات کی. کیا ایسا تاثر مل رہا ہے موجودہ حکومت ہر معاملے میں کسی نہ کسی طور، پیٹرول سے لے کے سڑکوں تک، حساس ادارے کو انوالو کرنا چاہ رہی ہے؟
تاثر کیا مطلب ہے؟ وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کنٹین کرنے میں ہماری مدد کرو، وہ اعلانیہ، وہ بات تو کرنے دیا کرے نا. وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ نیشنل سیکورٹی کونسل کرے. کیا بات ہے جی؟ یعنی اگر آپ نے گندم کی قیمت بڑھانی ہو تو جی ایچ کیو میں میٹنگ کریں. کتنے مزے کا خیز بات ہے. پٹرول کی قیمت تو پہلے دن، اگر میں وزیر اعظم ہوتا جس کا نظم و نسق کا کوئی تجربہ نہیں ہے مگر مطالعہ تو ہے ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھانے کے آدھے گھنٹے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ $90-95 سے $108 پہ پہنچ گئی ہیں تو ملک تباہ ہو جائے گا، لہذا ہم $50 اضافہ کر رہے ہیں. 2-3 دن 4 دن شور مچتا، ختم ہو جاتا، لوگ اس کے عادی ہو جاتے. قیمتیں ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہیں، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ساری دنیا میں بڑی ہیں قیمتیں. یا اگر دم تھا تو کہتے روس سے تیل خریدیں گے. اس طرف بھی نہیں جا رہے. نہیں، اس سے جا سکتے ہی نہیں. جا رہے گا کیا مطلب ہے؟ جا سکتا ہی نہیں. وہ طاقت ہے کہ نفسیاتی چیز ہے. اتنا دم خم کہاں سے آ گیا کہ یہ روس ہے؟ یہ ایران سے گیس کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن جس ادارے کی میں بات کر رہی ہوں ارون صاحب، اس سے تو برابری کے سلوک کی توقع کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے اچھا سلوک تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے. وہ اچھا سلوک اور چیز ہے، اور یہ اور بات ہے کہ آپ جو ہمارے لیے راستہ صاف کریں. یعنی وہ آگے جیسے پولیس کی ایک جیپ چلتی ہے تو فوج، وہ تو یہاں بھی فوج کو بلانا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں بھی رینجرز کو اور فوج کو. اطلاعات تھی کہ شاید فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اسلام آباد کو جب تک خان صاحب یہاں موجود ہیں. تو اس کی بجائے پھر نگران حکومت کیوں نہ بن جائے؟ اگر یہاں تک نوبت پہنچنی ہے، ہر روز بلا ناغہ ڈالر کی پرائز بڑھ جاتی ہے، ڈالر کی قدر بڑھ جاتی ہے. ہر روز بلا ناغہ جو ہے وہ بازار حصص میں 600-800 پوائنٹ گر جاتے ہیں. تو پھر اس کو کہیں تو روکنا چاہیے نا. ایک گاڑی ہے، اس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں اور وہ جا رہی ہے، لوگوں کی جانیں خطرے میں ہے، وہ کوئی مکان سے ٹکرائے گی، کوئی چھت گرے گی، تو اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ پتھر اس کے راستے میں پھینک دیے جائیں؟ پھر نگران حکومت بنائی جائے، قصہ ختم ہو. قصہ ختم ہونا چاہیے. گاڑی سے یاد آیا ارون صاحب، وہ محترمہ شیری مساری صاحبہ، ان کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ گاڑی سے جس طرح انہیں نکالا گیا، جس طرح لے کے جایا جاتا رہا، وہ کیا قصہ کیا ہے؟ کیا معاملہ کیا تھا اصل میں؟ حقیقت کیا تھی؟ 40,000 کنال زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. 6 سال کی عمر میں یا 12 سال یا 15 سال کی عمر میں انہوں نے 40,000 کنال زمین پہ قبضہ کر لیا تھا. یعنی ایسے مضحکہ خیز اقدامات کرتے ہیں. 1972 میں ایک مقدمہ درج ہوا ان کے والد کے خلاف. ٹھیک ہے، اب وہ ممکن ہے اس میں کوئی صداقت ہو. بہرحال اگر اس میں صداقت تھی تو 50 سال میں کیا کیا؟ 50 سال میں ہر طرح کی حکومتیں آئیں جو ساری ان کی حامی تو نہیں تھیں. ان کے میاں کا بھی نام تھا اس میں. ٹھیک ہے، اچھا، جو میرے خیال بعد میں شامل کیا گیا ہوگا کیونکہ مقدمہ تو 1972 کا بس نہیں ہے ان کی. اچھا، 6,500 کیس اینٹی کرپشن کے پاس، 6,500. اور یہ 50 سال پہلے کے مقدمے میں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. اور گرفتار اس طرح کیا جاتا ہے کہ اغوا ہی تقریباً کیا گیا. انہوں نے تو اغوا کا وہ نام تو دیا. اتنا اپنا ڈرامہ مزہ، ریئیکشن اتنا شدید آیا کہ چھوڑنا پڑا. ٹیلی فون چاہیے تھا. اچھا، اصل معاملہ ٹیلی فون کا تھا سر. ہاں، ٹیلی فون میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے وہ فلم غالباً ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنا وہ آڈیو میسیج جو عمران خان نے ریکارڈ کرایا ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہماری تو توجہ رہی کہ پولیس نے کیا ہے، ایف آئی اے نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، پتہ چلا کچھ اور لوگوں نے کیا ہے. اچھا، اور 4 ٹیلی فون ان سے لے لیا، لینے کے 3 گھنٹے بعد تک ان کا جو واٹس ایپ ہے وہ استعمال ہوتا یعنی 1 بجے ان سے فون لیا، 4 بجے تک 4 استعمال بجے ہوتا تک رہا. استعمال ہوتا رہا. وائی وہ بھائی اس کی کاپی کرانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. مطلب عقل مند بھی ایسے لوگ ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ بکھلائے ہوئے پھر رہے ہیں، کسی سمجھ نہیں آ رہا. وہ ایک جرنلسٹ جو ہے، کیا نام ہے، عمران ریاض، جی عمران ریاض خان، اس کے گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی. اب وہ اتنے دنوں سے آپ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ بچہ ہے، وہ پیچھے سے نکل کے بھاگ گیا اور اب وہ جا کے پختونخوا میں کہیں چھپا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کے لتے لے رہا ہے. اسی طرح مقدمہ کہاں کام ہو رہے ہیں، ٹھٹھا بدین شاکر، وہ اپنا ارشد شریف صاحب. جی اچھا، ارشد شریف صاحب سے میں الگ سے بات کروں گا.
یہ ان دونوں آدمیوں کا بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. ارشد شریف ایک اور آدمی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ارشد شریف کیا ہے. پاکستان میں رواج نہیں ہے جرنلسٹوں کے بارے میں گفتگو کرنا, لیکن یہ اس رواج کو اب ختم ہو جانا چاہیے. دھابے جی میں, نواب شاہ میں, ٹھٹھا میں مقدمہ درج ہو رہے ہیں. وہ لاہور کا آدمی, لاہور میں کیوں نہیں مقدمہ درج کرتے؟ اور صابر شاکر اسلام آباد میں رہتا ہے تو اسلام آباد میں کیوں نہیں کرتے؟ اور ارشد شریف اسلام آباد میں رہتا ہے. اب ارشد شریف جو ہے نا وہ مطلب اینکر تو ہے ہی, بڑا اچھا اینکر ہے, بیسیکلی ایک رپورٹر ہے. اس نے شریف خاندان کے جو منی لانڈرنگ کے معاملات تھے اس پہ اتنا کام کیا کہ اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو شاید اس کو پولٹزر پرائز مل جاتا, جو رپورٹنگ کا سب سے اچھا بڑا پرائز ہے. لیکن اس نے عمران خان کو معاف تو نہیں کیا, باوجود اس کے کہ اس کو وہ مطلب اعزاز بھی دیا گیا اس پہ عمران خان کی حکومت میں آنے کا, تو عمران خان کو اس نے کو معاف کیا. عمران خان نے جہاں کہیں غلطی کی اس کو ہائی لائٹ کیا, اس کو بھی اسی طرح وہ تنقید, اسی شدت سے تنقید کرتا رہا. اب اس کو ڈرا رہے ہیں. جی میں اسے جانتا ہوں. آپ اگر 3000 فرض کیجئے 3000 تھانے ہیں کافرستان سے لے کے کراچی تک, سارے تھانوں میں پرچے کر دیں, وہ پھر بھی نہیں ڈرے گا. وہ تو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے اسٹیٹمنٹ وہ لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ خطرات مول لیتے ہیں, کچھ نہیں لیتے, کچھ بہت بزدل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 100% خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو ہونا ہو جائے. ہونا کیا ہوتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے کر لے. وہ جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں کھڑے. اور اس قابل حکومت ہے کہاں کہ وہ یہ سب کر لے گی. ٹھیک ہے, حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے نون لیگ اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے اور اب بھی آزادی اظہار رائے کی بات کرتی, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ مضحکہ خیز کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ویسے حکومت کی اسٹیٹمنٹ. وہ اپنا ملیح لودھی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ, نجم سیٹھی گرفتار ہوا, روزنامہ جنگ کے دفاتر کے باہر پولیس کھڑی تھی, اپنا کاغذ نہیں اندر پہنچ سکتا تھا. میں اس وقت روزنامہ جنگ میں کالم لکھتا تھا, آخر میں 4 صفحے کا اخبار چھپ رہا تھا. تو دعویٰ کیا مطلب ہے اس پہ؟ ٹھیک ہے, آزادی ثابت کون چاہتا ہے؟ عمران خان صاحب آزادی ثابت چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ تو نظر آ گیا تھا, وہ نہیں چاہتے. تو نواز شریف صاحب کا دور آپ نے دیکھا ہے حکومت کا. میں آپ کو بتایا نا کہ باہر جنگ کے دفاتر کے باہر پولیس کھڑی تھی, کاغذ نہیں اندر جا سکتا تھا, 4 صفحے کا اخبار چھپتا تھا 20 صفحے کے بجائے. من پسند صحافی پسند ہے سبھی کو. آپ نے کالم کی بات کی ہے, ایک اور بھی شخص ہے جس کی جان کو خطرہ ہے, جس کے اغوا کا خطرہ ہے, وہ ہے شیخ رشید صاحب. انہوں نے بھی اعلان کیا, پھر آپ نے اپنے کالم کے اندر بھی شیخ صاحب کے حوالے سے کچھ لکھا, انہوں نے تقریر کی اور پھر بھاگ گئے. یہ کیا معاملہ یہ ہے کہ شیخ صاحب چونکہ وزیر داخلہ رہے ہیں, تو میں تو پھر جلسے کے بعد مجھے پتا چلا, میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پہ, ٹھیک ہے, یعنی پچھلی سیٹوں پہ. مجھے جلسے کے بعد سینئر پولیس افسروں نے بتایا کہ دھماکے کا خطرہ تھا, بم دھماکہ ہونا تھا. شیخ صاحب کو پتہ چل گیا. شیخ صاحب کو میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا اسٹیج کی, اور سیڑھیاں چڑھ کے وہ بکھلائے ہوئے, حالت ان کی خراب تھی, اور ایک فقرہ کہہ رہے تھے 72 سال کا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, 72 سال کا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, 72 سال کا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, اور حالت بڑی خراب تھی. میں نے کہا تھکے ہوئے ہیں. تو وہ میں نے کسی سے پوچھا بھائی شیخ صاحب بڑے بکھلائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ان کو پتہ تھا دھماکہ ہو سکتا ہے, یعنی کوشش تو پوری تھی اور کامیاب رہے الحمدللہ, کوئی پرامن طریقے سے ہو گیا. میرا تو خیال ہے جلسے ہونے نہیں چاہیے. یہ جو صورتحال ہے انڈیا اس وقت تلا ہوا ہے, تقریب کاری بہت بڑھ گئی ہے. تو شیخ صاحب نے 1.5 منٹ کی تقریر کے بعد, جس میں انہوں نے 4 کام کیے جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ ثابت کیا کہ میں عمران خان کا بہت وفادار ہوں, اور عمران خان جو ہے روح زمین کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اور میں اس کے سب سے قریبی مشیر ہوں. ایک کسی حلیف پہ پھپتی کسنی ہوتی ہے, وہ پھپتی کسی چودھری برادران پہ, اور ایک مخالفین پہ جو تبرہ وہ کر سکتے ہیں وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا میری طبیعت خراب, میری طبیعت, ایمبولینس منگوائی گئی. ایمبولینس پہ وہ کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا, اپنے رہائش گاہ پہ چلے, سیدھے لال حویلی چلے گئے. لال حویلی چلے گئے. لال حویلی کہاں چل گیا؟ ملتان میں جلسہ تھا. بریک لے لیتے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو جس طرح سے بوکھلاہٹ کے حوالے سے ہارون صاحب نے بات کی ہے, عمران خان صاحب جس طرح سے پشاور کے اندر موجود ہیں, اور کیا ہوگا, کس طرح سے وہ ریلی کے اندر شامل ہوں گے, کتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں,
اور نون لیگ جو جلسے کر رہی ہے، خاص طور پہ اوکاڑا کا جو جلسہ ہے، اس کو منسوخی کے پیچھے کیا وجہ، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، یہ جو لانگ مارچ خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ آزادی کے لیے نہیں ہے، جہالت ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ فرح بی بی کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اتنا فضول فکرہ ہے کہ یہ آپ کو سوال مجھ سے پوچھنے ہی نہیں۔ میں تو حکومت کے سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں نا آپ کو۔ اسماعیل صاحب آپ کو پہلے سے بتا چکا، بچوں جیسی گفتگو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک 10-12 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ سنگین الزامات اس پہ لگاتے ہیں۔ فرح گوگی کیا کریکٹر ہے؟ فرح گوگی نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو یہ روز تقریریں کرنے کی بجائے اس کے خلاف مقدمہ درج کریں، تفتیش کریں، اور زیادہ تر تاثر یہی ہے کہ کی ہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں، اور نہیں ہے تو وہ اپنا دبئی کی حکومت سے کہیں کہ اس کو بھیجیں، ٹھیک ہے، طریقہ کار تو یہی ہے، ریڈ وارنٹ جاری کریں۔ تو یہ بیانات دینے کا مطلب ہے۔ فرح گوگی کے لیے عمران خان کمپین چلا رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی بہن کے لیے تو کوئی کمپین نہیں چلائی تھی جب یہ الزام لگا تھا کہ جی ان کا پیسہ دبئی میں پڑا ہوا ہے، تو کوئی کمپین چلائی تھی اس نے؟ تو فرح گوگی کے لیے کیوں چلائی؟ بس وہ ان کا خیال ہے کرپشن کے سرکردہ، ان کا خیال نہیں ہے، خرافات ہے یہ۔ اچھا یہ اچھا میں تو ہارون صاحب یہ خرافات ہے بھئی۔ یہ سارے لوگ مذاق خیز گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تجلیل کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ۔ اگر 2 آدمی سڑک پہ، یہ ہمارا دفتر ہے، اس میں 2 سینئر آدمی سڑک پہ کھڑے ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے رہے ہوں تو ان کی کوئی عزت باقی رہ جائے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسا تو نہیں ہو تو سیاستدان اسی طرح ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں۔ بزنس مین نہیں کرپشن کرتے، افسر نہیں کرپشن کرتے، مگر یہ کرپشن تو یہ بھی کرتے ہیں، سیاستدان بھی کرتے ہیں، اور غلط کام بھی کرتے ہیں، اور اپنے اختیارات مس یوز بھی کرتے ہیں۔ مگر پتہ نہیں یہ جو ٹینڈنسی ہے ان کے اندر، اور یہ بہت پرانی ہے۔ دیکھیے، یہ بر صغیر میں جب آزادی کی تحریک پروان چڑھ گئی اور انگریزی حکومت کا روب داب ختم ہو گیا، اتنی گندی خبریں چھپتی تھی، اس سے بھی گندی۔ بیگم فیروز خانون کے بارے میں فخریہ ایک آدمی نے مجھے بتایا آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کہ ہم نے یہ سٹوری چھاپی تھی، اور میں حیران کہ اس کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جو ایک نہایت معزز خاتون تھی۔ آپ بڑے پرانے حوالے دے رہے ہیں، مگر آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے میٹنگ میں مجھ سے جب بات کر رہے تھے ہارون صاحب، آپ نے کچھ اور بھی حوالے مجھے دیے تھے کہ ماضی میں کس طرح سے آنریبل جو خواتین تھی ان کے حوالے سے باتیں کی گئیں اور کیا کیا نام لیے گئے۔ بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کیا کہا گیا، اپنا محترمہ کے بارے میں کیا کہا، محترمہ بے نظیر کے بارے میں کیا کہا گیا۔ اسمبلی میں نے اپنے کانوں سے ایسے الفاظ سنے کہ سن کے دھواں نکلنے لگتا تھا کانوں سے۔ ایسی گندی گفتگو، گندی سے بھی آگے کی کوئی، ٹھیک، خواتین کے بارے میں جو مطلب یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی دفتر میں ہمارا پی این دوسرے پی این سے کہہ دے تو غالباً دونوں برطرف ہو جائیں، اس طرح کی گفتگو۔ پھر محترمہ نے بھی تنگ آ کے ایک دن ان کی شریف خاندان کی خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو کی کہ لوگ ہکا بکا ہی رہ گئے۔ مطلب یہ تو وہ افسوس کہ وہ الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے، مطلب افسوس کیا دہرانے چاہیے بھی نہیں ہیں، گندی باتیں دہرائی تو نہیں جا سکتی۔ یہی شیخ رشید صاحب نے موچی دروازے میں کھڑے ہو کے ایک ایسا فکرہ کہا کہ میں فارغ تھا ان دنوں، میں کسی اخبار میں نہیں تھا، میں نے کتاب لکھی تھی اور میں تھک چکا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ کچھ چند مہینے آرام کر، چند ہفتے۔ تو مجھے ایک ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی نے کہا کہ اس پہ کمنٹری لکھ دیں، میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ اس غلاظت میں میں کیا کمنٹری لکھوں؟ اور نواز شریف صاحب داد دیتے تھے، ان کو خوش ہوتے تھے۔ اور مجھے ایک بڑے معزز آدمی نے، جو نواز شریف صاحب کی ٹیم کا حصہ تھا، اور اس سے سیکریٹریٹ میں بیٹھا تھا، خود بہت معزز آدمی تھا، کہا بھائی یہ شیخ رشید سے نواز شریف صاحب کے کیا تعلقات ہیں؟ اچھا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے وہ، نواز شریف بھی تو شیخ رشید ہی ہے نا اندر سے۔ ان کا اچھا، وہ سادہ سے آدمی تھے، مطلب بٹ ٹاپ پروفیشنل تھے، وہ سادہ سے آدمی۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ تو پھر ان کو میں نے کچھ باتیں بتائی۔ ابھی تو حکومت کے اندر بھی ایک بڑے نامور آدمی ہیں جو شریف فیملی کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور ہیں بھی نون لیگ کے۔ نہیں، وہ تو اتنی گندی گفتگو کرتے تھے، اور اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے، رنا ثناء اللہ کرتے تھے، اتنی گندی گفتگو کرتے تھے کہ اس کا حوالہ کوئی شریف آدمی تو نہیں دے سکتا۔
چلیے یہ بتائیے، نواز شریف سے ملنے گئے ہیں رانا تنویر حسین صاحب، کیوں گئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اور وہاں آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئین الزبتھ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور میسیج لے کے گئے ہیں؟ اچھا میسیج لے کے چلے گئے۔ اکاڑا کا جلسہ کیوں ہارون صاحب منسوخ کر دیا؟ بارش بڑی شدید ہوئی ہے۔ اندیشہ تھا، او بارش کیا ہوتی ہے، اندیشہ تھا کہ سامعین جمع نہیں ہو سکے۔ دیکھیے تمام وسائل کے باوجود جلسے ان کے نہیں ہو سکے۔ عمران خان نے پشاور میں جلسہ کیا، لاہور میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، 6 مئی کو میاں والی میں کیا، 8 مئی کو ایبٹ آباد میں کیا، 10 مئی کو جیلم میں کیا، 12 مئی کو اٹک میں کیا، پھر 12 کے بعد مسلسل 4 جلسے کیے، 13 کو مردان میں، 14 کو سیالکوٹ میں، 15 کو گجرانوالہ میں، پھر کچھ وقفے سے 20 مئی کو ملتان میں کیا۔ اور کوئی جلسہ ایسا نہیں تھا جس کی حاضری پہ لوگ حیرت زدہ نہ رہ گئے ہوں۔ مجھے ملتان کے جلسے میں تو اور کام سے ملتان گیا تھا، میں تو جلسے کے لیے نہیں گیا تھا، جو جلسہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو 1 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا کیونکہ گاڑی حرکت نہیں کر سکتی، گاڑی کا دروازہ بھی جو ہے مشکل سے کھولا گیا۔ اچھا اتنی بڑی تعداد میں، یہ تو اور گاڑی سے نکلنے کے جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم اپنی گاڑی نہیں تلاش کر سکے۔ کسی کی گاڑی میں کسی صاحب نے ترس کھا کے ہم سے کہا، او بھائی گاڑی کہاں ملے گی، گاڑیاں نہیں ملیں گی اس وقت، تو جیمر لگے ہوئے ٹیلی فون بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی گاڑی میں انہوں نے چھوڑا اور 3 گھنٹے وہ میرا ڈرائیور سڑک پہ کھڑا رہا، تو اس کو 3 گھنٹے کے بعد جب میں نے فون کیا تو پھر وہ گھر پہنچا جہاں میں ٹھہرا ہوا۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب، ہارون صاحب جلسے کے بعد پشاور روانہ ہو گئے، بنی گالہ میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں، عوام ان کا انتظار کہ پشاور میں کیوں ہے؟ گرفتاری کا ہے نا، دہشت۔ کیا وہ قیادت پشاور سے کریں گے یا ممکنہ طور پہ کسی بھی جگہ سے وہ خاموشی سے سامنے آئیں پشاور گے؟ سے نہیں کریں گے تو ٹمبکٹو سے کریں گے۔ گرفتاری کا خطرہ تو پھر بھی موجود ہے ہارون صاحب۔ تو وہ ان کے ارد گرد لوگ ہوں گے نا، آسانی سے گرفتاری تو نہیں ہوگی نا۔ عمران خان ہے، طاہر القادری تو نہیں ہے، طاہر القادری کو نہیں گرفتار کر سکے تھے۔ اور ویسے منصوبہ بائی دی وے ذکر آ گیا کہ طاہر القادری پہ رحمان ملک صاحب چونکہ بڑے، اب تو اللہ ان کی مغفرت کرے، اس دنیا میں نہیں، بڑے دانا تھے، تو سردیاں خوفناک سردیاں تھیں، تو انہوں نے صبح 4 بجے ٹھنڈا پانی پہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ٹھنڈا پانی پھینکنے کا اور فائرنگ کا منصوبہ بنایا۔ تو کمشنر اسلام آباد بھاگتا ہوا ملک ریاض کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ زرداری صاحب کو فون کریں۔ اس نے کہا میرا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تعلق یہ ہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا، آپ کی چونکہ رابطہ ہے۔ انہوں نے زرداری صاحب کو فون کر کے کہا آپ کا وزیر داخلہ یہ کرنے والا ہے، اچھا، کہ ٹھنڈا پانی پھینکا جائے گا۔ سردیاں اسلام آباد کی، شدید سردی ہوتی ہے اسلام آباد شدید نہیں سردی ہوتی اسلام آباد کی، ناقابل برداشت۔ وہ اسلام آباد میں اب -3 تک جاتا ہے، جی بالکل ایسا ہے۔ اور وہ جاتا بھی وہی اسی وقت پہ، صبح 4 بجے۔ تو پھر زرداری صاحب نے اسے کہا کہ انسان بنو۔ زرداری صاحب رحمان ملک سے اسی طرح گفتگو کرتے تھے، اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ ملک صاحب یہ نہ کریں، اور انسان بنو، انسان بن، ہاں جی، اس طرح کی حرکت نہ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، یہ جانتے ہوئے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنجیدہ نہیں لیتے وزیر خارجہ کے طور پہ، پھر بھی ان کی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ وہ مجھے اس آدمی کا نام بتائیں جو ان کو سنجیدہ لیتا، ان کے والد گرامی کے سوا۔ وہ ملک کے وزیر خارجہ میں اس حیثیت میں آپ سے سوال کرنے والی ہوں۔ وزیر خارجہ تو ہیں، وہ کون آدمی جو ان کو چلے ان کی باتوں پہ جو میں سوالات آپ سے کرنے والی ہوں وہ سنجیدہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کشیدہ تعلقات سے نکلنا ہوگا، وسیع اور معنی خیز تعلقات امریکہ کے ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تعلقات 2 ملکوں میں ہوں یا 2 آدمیوں میں ہوں یا 2 گروپس آف پیپل میں ہوں، تو وہ دونوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جو بائیڈن کو کتنا عرصہ ہو گیا حکومت میں آئے ہوئے، اس نے ایک ٹیلی فون کرنا پسند نہیں کیا، سردمیری، آج بھی عمران خان نے کہا سردمیری کا رویہ اختیار کیا۔ امریکیوں نے مدد کی اپوزیشن کی، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے عمران خان کو اوور تھرو کرنے میں۔ امریکی میڈیا نے اس کے خلاف لکھا، وہ شروع سے فوجی کارروائی کے خلاف تھا افغانستان میں اور قبائلی علاقے میں، تو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تو معنی تعلقات امریکہ سے ظاہر دشمنی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ایک حد تک ہی ہو سکتے ہیں۔ یعنی بلوچستان میں تخریب کاری ہو رہی تھی، امریکی کابل میں بیٹھے تھے، اشرف غنی ان کا کھلونا تھا، تو وہ وہاں تخریب کاری کروا رہا تھا، اور پاکستان سے تخریب کار وہاں جا کے چھپتے تھے،
اور انڈیا وہاں سے آپریٹ کرتا تھا، تو امریکیوں نے کبھی اس کو روکنے کی کوشش کی. اب کیا معنی خیز تعلقات ان سے قائم کریں گے؟ ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر ہم حسد کا شکار نہیں ہیں؟ اس اسٹیٹمنٹ پہلے کا ایک مطلب سوال کیا؟ میں آپ سے کرتا ہوں جی پلیز. کہ آدمی مؤدب تو ہو تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، رکوع میں کیوں چلے گئے وہ؟ انتھنی بلنکن کے سامنے ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ عاجزانہ طور پہ. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ جناب والا ہم آپ کے اتنے خادم ہیں کہ دنیا میں رسوائی بھی قبول ہو. ظاہر تصویریں بن رہی تھی، ان کو پتہ تھا، اتنی تو فہم ہے. پوری دنیا میں تصویریں جاتی ہیں ہارون صاحب کے، کس طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، انداز بیان کیا ہے آپ کا، بات یہ ہے، باڈی لینگویج کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انڈیا تو جیسے ڈیگال نے کہا تھا، سوری امریکہ تو دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. 800 بلین ڈالر کا ان کا بجٹ ہے، 800 فوجی اڈے ہیں ان کے دنیا بھر میں. سینٹرل ایشیا میں انہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. ایران مخالف ہے، چین مخالف ہے، روس مخالف ہے، پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور بلاول صاحب نے جا کے یہ کہا کہ جی ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. 28 میں انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. چائنا کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر امریکہ کے ساتھ. جی امریکہ اور چین کی دشمنی ہوگی اور ہم امریکہ کے ایجنڈے کو فالو کریں گے اور چینی بالکل اس کا برا نہیں منائیں گے. یہ کتنی مزے کا خاص بات ہے. ان کی والدہ محترمہ ایک ہمارے لیڈر ایک چیز فرض کر لیتے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانی جو یہ ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. بھئی تم جو رکوع میں کھڑے ہوئے اس کے سامنے بالکل ہاتھ باندھے ہوئے رکوع کی طرح، تو کیا پاکستانی عوام تمہارے بارے میں سمجھیں؟ ان کی والدہ محترمہ بے نظیر یاسر عرفات صاحب تھے اور حکمت یار. ان کا ایک قصہ ہے جو اسی وہ اتنا ہی قصہ ہے کہ وہ یاسر عرفات رو رہا تھا بے نظیر کے سامنے، میری امریکہ سے بات کرا دیں، آپ کرا سکتی ہیں. تو حکمت یار نے مجھے خود بتایا کہ وہ اس پہ اس قدر آزردہ ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظریات میں تو بہت فرق تھا، وہ تو لیفٹ کے نظریات رکھتے تھے اور یہ کٹر مذہبی خیالات کے آدمی تھے. تو میں ان کی عزت کرتا تھا کہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جب یہ میں نے دیکھا، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ڈنر تھا نا جس میں صرف حکمت یار اور یاسر عرفات اور بے نظیر نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن آبویسلی یہی دو اہم ترین آدمی تھے نا. وہ افغانستان کے وزیر اعظم بننے والے تھے اس وقت، اور یاسر عرفات تو ظاہر ہے ایک بہت ہی لیجنڈری شخصیت ہے. تو یہ ایک ٹیبل پہ تھے، تو وہ منت سماجت کر رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں فلاں موقع پہ حکمت اس نے مجھ سے یاسر عرفات نے ملنے کی کوشش کی تو آئی ریفیوز. ٹھیک ہے، چلیے ابھی بریک کی طرف ہارون صاحب چل رہے ہیں، ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو قومی انسداد پولیو مہم کا جو آغاز ہوا ہے ملک بھر میں، اس سے متعلق کچھ اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں سال یہ دوسری قومی انسداد پولیو مہم ہے جس کا آغاز کیا ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ لوگ اب اس کو بڑی حد تک ویلکم کر رہے ہیں. نہیں، لوگ اکثریت تو ویلکم ہی کرتی ہے. دیکھیے نا، پہلے کون سا لوگ جو ہے اس کی مخالفت کرتے تھے، مخالفت کرتے ہیں اس کی جہلا. اور مجھے اندیشہ ہے، اب میں وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور انڈیا ہی ہو سکتا ہے، غیر ملکی امریکہ تو نہیں چاہے گا. بات یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ امن ہوگا تو ساری دنیا میں امن ہوگا، نہیں ہوگا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا. ایک بڑی دنیا چھوٹی بن چکی ہے. 3 کروڑ 40 لاکھ بچوں کو، 4 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو، 3 لاکھ 40 ہزار ورکر، یعنی ہر ورکر جو ہے وہ کم از کم تقریباً 100 سے زیادہ بچوں کو جا کے وہ پولیو کا قطرہ بھی پلائے گا 5-6 مہینے سے لے کے تو 59 منتھس تک کا ہے نا. جی، تو کہ بچے جو ہیں وہ وٹامن اے بھی دیں گے. وہ غالباً اس لیے ہے کہ اس سے اس کی اثر پذیری بڑھ جاتی ہے. اب ساتھ دینا شروع کر دیا. پہلے وائٹامن اے کا سیپریٹ ہوتا تھا، مگر اب دوبارہ ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو دنیا میں ہیضے کی وبائیں پھیلی ہیں، فلو پھیلے ہیں، چیچک پھیلا ہے، پولیو پھیلا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ اس کا انسداد ہوا ہے. جی جی. اب ایک ایسی دوا ایجاد ہو گئی ہے کہ اگر وہ 1 مہینہ کوئی آدمی استعمال کر لے تو اس کو ملیریا نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہزاروں آدمی ہر سال ملیریا سے مرتے ہیں. صرف پاکستان آرمی میں
جو ہے وہ لاکھوں گھنٹے ضائع ہوتے ہیں جو کھلی جگہوں پہ ہوتے ہیں فوجی. تو میں نے تجویز کیا تھا کہ وہ دوا، اس کا نام بھی بتایا تھا، انہیں منگوائی بھی تھی دوا، کچھ دی بھی تھی. اچھا. کہ بھائی یہ دوائیں جو ہے جو ان کو کھلا دی جائے 1 مہینے کے لیے، تو ہر کوئی اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. پاکستان میں ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے اصل سوال. ساری دنیا میں ختم ہو گیا، پاکستان میں پاکستان افغانستان میں ایک تو یہ ہے کہ قبائلی علاقے میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دوائی کھانے سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جو ایک زبان جھوٹ ہے. امریکیوں نے کیوں پلائی، دنیا سے برطانیہ نے کیوں، جاپانیوں نے کیوں پلائی، چینیوں نے کیوں پلائی. ٹھیک ہے، یہ یا تو جہالت کی وجہ سے ہے یا انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں. حتیٰ کہ پولیو ورکرز پہ حملے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک ہے کہ وہ جعلی نشان لگا لیتے ہیں، وہ خود ہی مارکر سے نشان اس کا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں اتنا پرابلم نہیں ہے، افغانستان سے آتے ہیں لوگ. قبائلی بیلٹ میں بعض جگہ پہ پرابلم ہے، اور افغانستان سے لوگ آتے ہیں. افغانستان کا بارڈر ہے 2400 کلومیٹر کا. اب تو خیر خاردار تار لگائی جا رہی ہے. 1000 سال کا عرصہ ہے جس میں افغانستان سے لوگ، پہلے بھی لوگ آتے ہوں گے. 1000 سال تو ڈاکومنٹڈ ہے نا محمود غزنوی کے زمانے سے. لیکن اس کو ختم کرنا ہوگا. ختم کرنا یہ مراد نہیں کہ ان کو آنے نہ دیا جائے. جو آئے وہ پولیو کے قطرے پی کے آئے، اسلحے کے بغیر آئے، اس کے پاس منشیات نہ ہوں. ویسے آج ایک بڑی دلچسپ خبر ملی ہے، اب اس کی تفصیل کسی وقت آپ کو بتاؤں گا، کہ CIA کنٹینرز میں ہیروئن بھر کے لے جاتی تھی افغانستان سے، اور اس سے پیسہ بنا کے تو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں پہ صرف کرتی تھی. اس کی کوئی تفصیلات آج ملی ہیں، وہ پھر کسی وقت دیں گے. اچھا خیر، تو افغانستان دیکھیں 2 فیکٹر ہو گئے. ایک ہمارا قبائلی علاقہ. اب قبائلی علاقے کا آدمی ملازمت کرنے کے لیے کراچی جاتا ہے نا، یا لاہور جاتا ہے، یا پنڈی آتا ہے. تو اگر وہ اس کا شکار ہے، اور وہ اس کو 2 فیکٹر ہو گئے یہ، اور وہ پھر یہ افغانستان بھی جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اس اسٹریٹجی کو ہارون صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کی بار جو مہم کا آغاز ہوا ہے وہ پاکستان افغانستان میں بیک وقت ہوا ہے؟ ظاہر ہے بیک وقت ہی ہونے چاہیے نا. دیکھیے افغانستان میں ایک تو جنگ ہو رہی تھی نا. جنگیں جب ہوتی ہیں تو ان سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سنگین مسائل ہیں جو بعض اوقات اشرے لگ جاتے ہیں. تو اصل میں تو یہ ہے کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اب وہ اگر آپ برا نہ ہونا ہے، امریکی تھے ہم لینا ہے سن، کیا ملا ان کو، اور روسیوں کو کیا ملا یہاں سے. یہ جو سپر پاورز کا یہ جو خناس ہے نا کہ بھئی ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. دنیا کو فتح کرنے والے سب قبروں میں سو رہے ہیں. تیمور کی پلکیں جو ہیں وہ جھکائی تھیں یہ، اور چہرے پہ جھریاں تھیں، اور اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ میری موت کا اعلان چین کو فتح کرنے کے بعد کرنا. وہ تو کوئی بوڑھا آدمی تھا، اس نے سمجھایا بھائی یہ تو مر گیا ہیں، اور واپس چلو اپنے کیپٹل کو، اپنے ملک میں امن قائم کرو. یہ اس کا سدباب جو آپ نے بھی ہارون صاحب جس کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ جو غلط نشان مارکر سے لگایا جاتا ہے، سدباب کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ غلط نشان ہے؟ نہیں، وہ تو ڈیٹا پراپر ہو، اگر ریکارڈڈ ہو. دیکھیں نا آج کیا مسئلہ ہے اس پہ ڈیٹا. ایک ورکر کے پاس ایک ٹیلی فون ہے، تو اس پہ وہ 100 آدمیوں کا نام لکھا ہوگا، مکانوں کے نمبر لکھے ہوں گے، بچوں کے نام لکھے ہوں گے. تو وہ تو ظاہر ہے وہ اسی وقت اس کو چیک کیا. آج کی دنیا میں یہ کیا پرابلم ہے؟ ہاں، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نہیں، ادروائز بھی جب رجسٹروں پہ لکھا جا سکتا تھا. دیکھیے شیر شاہ سوری نے ایک سپاہی کو دیکھا. شیر شاہ سوری میرٹ کا بڑا قائل تھا، بر صغیر کی تاریخ نے اس سے بہتر حکمران نہیں دیکھا. اس نے ایک سپاہی کو دیکھا اسے، اس نے کدھر رہا، اس نے کہا مجھے سپاہی نہیں لگتا. اچھا، تو اس نے کہا بتاؤ تم کون ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. وہ سافٹ بھی بڑا تھا، سخت بھی بہت تھا، لیکن عام آدمی کے ساتھ. اس نے کہا بتاؤ تم کون ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اور تمہیں کس نے گھوڑے پہ بٹھایا؟ تو اس نے بتا دیا. اس نے اس کو بلا کے کہا کہ اس کو برطرف کرو، اس افسر کو. وہ بندے پورے کرنے کے لیے صحیح، یہ تو قدیم انسان بھی کر سکتا تھا. آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.